अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, आपका दिन भी अच्छा ही गुजर रहा होगा। और आपके दिन को खुशगवार बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं एक रोमांटिक सस्पेंस से भरा नावल ये जुनून हासिल इश्क है की एपिसोड 21, जिसको आपके लिए तहरीर करी हैं आयत नूर। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं ये जुनून हासिल इश्क है की एपिसोड 21 की तरफ। वो कैफे से निकली तो निगाह बेख्तियार सड़क की बाएं जानिब उठी, जहाँ पिछले 5 दिन की तरह आज भी वो गाड़ी से टेक लगाए खड़ा उसी का मुंतज़िर था। जोया ने हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए उसकी जानिब देखा। उसे कैफे से निकलते देखकर सुल्तान ने कदम उसकी जानिब बढ़ाए और उसके हम कदम हुआ। अब कैफे के अंदर क्यों नहीं आते तुम? उस अंधेरी रात में स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में सड़क पर उसके बराबर 2 कदम का फासला रख कर चलते हुए जोया ने पूछा। बस यूं ही, मुझे लगा मेरी मौजूदगी में आप अपने कोलीग्स के सामने एम्बैरसमेंट महसूस करती हैं, इसलिए अब अंदर नहीं आता। पैन की जेबों में हाथ डालकर चलता सुल्तान सादा से लहजे में कहता कंधे उचका गया। उसकी बात पर जोया खामोश सी हो गई। जाने कैसे वो उसकी दिल की हर बात को समझ जाता था। दोनों के दरमियान खामोशी का एक लंबा वक्फा खायल हुआ। अगर रिंग इरिटेट करे है तो लाइए, मैं निकाल देता हूँ। जोया का मुसलसल हाथ में पहनी रिंग से उलझना सुल्तान की निगाहों से मख्फी नहीं रहा था। नहीं तो मैं तो बस वैसे ही आदतन घुमा रही थी इसे। एक पल को चौंकती जोया फौरन हाथ कमर के पीछे कर गई, जैसे वो अभी उससे रिंग छीनने वाला हो। उसकी इस हरकत पर सुल्तान के चेहरे पर खफीफ सी मुस्कुराहट उभरी, जिसे अगले ही पल छुपा गया था वो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप फैसला कर चुकी हैं इस रिंग के मुकद्दर में ताउम्र आपके वजूद का हिस्सा बने रहने की खुशनसीबी लिखने का। गर्दन का रुख सामने सड़क की जानिब मोड़ते हुए वो छेड़ते हुए से लहजे में गोया हुआ। तुम्हें अभी भी ये सवाल पूछने की ज़रूरत महसूस हो रही है? जोया के लहजे में हल्की सी खफकी का अंसर था। उसकी बात पर सुल्तान की निगाहों में हैरत उतरी। मतलब? नासमझी के आलम में उसे देखता वो उसकी बात की वजाहत चाह रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं हर रोज़ बिला झिझक बग़ैर किसी डर और खौफ के रात के इस पहर तुम पर एतबार करके अकेली तुम्हारे हमरा वॉक करते हुए घर तक क्यों जाती हूँ? जोया ने ठहर कर उसकी जानिब देखा। 1 मिनट, 15 दिन पहले ये रिंग आपको पहनाते हुए जो सवाल मैंने पूछा था, क्या इशारतन उस बात का जवाब देना चाह रही हैं आप? सुल्तान का लहजा बेयकीन सा था। वो जानना चाहता था कि जो वो समझ रहा है क्या वो सच है? हद है वैसे, मेरे चेहरे की तरफ देखे बिना तुम मेरे तासुरात और मेरे दिल की कैफियत तक समझ जाते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्यों हूँ इसकी वजह नहीं जान पाए। अनबिलीवेबल, तासुफ भरे लहजे में कहते हुए वो सर झटकती कदम आगे बढ़ा गई थी, जब अगले ही पल सुल्तान ने उसकी कलाई थाम कर उसे अपनी जानिब खींचा। वो बेसाख्ता उसकी जानिब खिंचती चली आई थी। फिर ज़रा संभली तो सवालिया निगाहें उसके चेहरे पर जमाईं, जो आंखों में गहरे जज्बात लिए उसे ही तक रहा था। आपके दिल में क्या चल रहा है मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ उससे, लेकिन आज मैं फ़कत चेहरे के तासुरात से आपकी दिली कैफियत तक रसाई हासिल नहीं करना चाहता। मैं अपनी समातों को इन अल्फाज से फैज़याब करना चाहता हूँ जिन अल्फाज में आप अपना इकरार मुझे सौंपेंगी। उसके दोनों हाथ अपने हाथों की गिरफ्त में लिए वो नज़रों से उसके चेहरे के हर एक नक्श को छूता उसे हिफ्ज़ कर रहा था। जोया को इस पर उसके चेहरे से निगाहें हटाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगा। मिस्टर रूहान हैदर उर्फ RH, आपके सामने मैं यानी जोया अत्हर बाकायमी होश व हवास अपनी हार का ऐलान करती हूँ। आप ना सिर्फ ये बाजी जीत चुके हैं बल्कि जोया को भी फतह कर लिया है आपने, इसलिए आपको अपनी ये जीत बहुत बहुत मुबारक हो। उसे बेखुदी के आलम में खुद को तकते पाकर जोया ने आहिस्तगी से उसकी नाक दबाते हुए अपनी शिकस्त का एतराफ़ किया था। उसकी इस हरकत पर सुल्तान ज़रा सा चौंका।
اوہ مائی گاڈ! پھر اس سے نگاہیں ہٹا کر چہرے کا رخ موڑتے ہوئے وہ ہلکا سا ہنسا تھا۔ زویا کی نگاہیں اس کے چہرے پر ہی جمی تھیں، جو اس اعتراف کو سن کر اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے خیالوں میں بہت بار اس لمحے کو امیجن کیا تھا، لیکن حقیقت میں یہ پل 1000 گنا زیادہ خوبصورت اور انمول ہے۔ زویا کے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے وہ مدھم سے لہجے میں کہہ گیا۔ زویا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ کا جواب مل چکا ہے تو پھر میں آج ہی آپ کی نانوں سے مل لیتا ہوں، لیٹس گو۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ آگے بڑھا۔ ابھی نہیں روحان، زویا نے اس کی بات پر بوکھلاتے ہوئے اپنا ہاتھ اسے چھڑایا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ سلطان نے پلٹ کر سوالی انداز میں اسے دیکھا۔ اس طرح اچانک تمہارا ان کے سامنے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے میں ان سے بات کروں گی، انہیں تمہارے بارے میں بتاؤں گی، پھر اس کے بعد تم ان سے ملو گے۔ زویا کا لہجہ قطعیت لیے ہوئے تھا۔ اور اس سب میں آپ کتنا وقت لیں گی؟ سلطان نے ابرو چکا کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا کتنا وقت لگے گا، مناسب موقع دیکھ کر بات کروں گی میں۔ زویا نے تحمل سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، کل تک بات کر لیں آپ، کل اسی وقت میں آپ کے ساتھ ان سے ملنے جاؤں گا۔ ایک دن کا وقت دے کر گویا احسان کیا تھا اس نے۔ زویا نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ پاگل ہو گئے تم؟ یہ سب معاملات اتنی جلد بازی میں طے نہیں ہوتے روحان، تھوڑا وقت دو مجھے۔ تم تو یوں ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کہ بس نہیں چل رہا، چٹ منگنی پٹ بیا والا معاملہ کر گزرو۔ زویا نے خفگی سے اسے گھورا۔ اس کا آخری جملہ سنتا سلطان درمیان میں موجود 2 قدموں کا فاصلہ مٹاتا اس کے قریب آیا۔ بس تو واقعی نہیں چل رہا، بس چلتا تو آپ کی ہاں سن کر آج کے آج نکاح کے ساتھ رخصتی بھی کروا کے آپ کو اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاتا میں۔ گمبھیر لہجے میں کہتا وہ اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا تھا۔ جی نہیں، اتنی جلدی شادی نہیں ہوگی، کم از کم میری اسٹڈی کمپلیٹ ہونے تک تو نام بھی مت لینا۔ زویا نے حتمی انداز اختیار کرتے ہوئے اس کے شوریدہ جذبات پر بند باندھنا چاہا۔ اسٹڈی شادی کے بعد بھی ہو جائے گی، بلکہ شادی کے بعد عشق کا مضمون بھی بڑی فرصت سے پڑھاؤں گا میں آپ کو، سلطان نے دلکشی سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پلیز، زویا پزل سی ہوئی، اتنا ڈرتی کیوں ہے آپ میری زندگی میں آنے سے؟ بلیو می، شادی کے بعد میری محبت کی شدت آپ کو ہر گزرتے دن کے ساتھ خود پر فخر کرنے پر مجبور کر دے گی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر نرم انداز میں کہتے ہوئے اس کی جھجک کو رفع کرنا چاہا۔ اعتبار ہے مجھے تم پر، لیکن اتنی جلدی شادی، وہ کشمکش میں مبتلا ہوتی بات ادھوری چھوڑ گئی، جس پر وہ سنجیدہ ہوا۔ میں جلد از جلد آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں زویا۔ آپ کو دیکھے بغیر رہنا مشکل ہے میرے لیے، تبھی ہر روز دل کے مجبور کرنے پر چلا آتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہماری ان ملاقاتوں پر کوئی غلط تبصرہ کرے یا سوال اٹھائے۔ کسی کے انگلی اٹھانے سے قبل میں ہمارے درمیان موجود اس رشتے کو ایک نام دینا چاہتا ہوں، آپ کے تمام جملہ حقوق اپنے پاس محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ابھی تیار نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، میں نے کہا تھا نا کہ کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی۔ آپ جلد از جلد اپنی نانوں سے بات کر لیں، ان کے راضی ہوتے ہی ہم نکاح کر لیں گے۔ آئی پرومس، رخصتی کے لیے میں تب تک فورس نہیں کروں گا جب تک آپ نہیں چاہیں گی۔ سنجیدگی سے پر لہجے میں کہتا وہ اس کی ہر خواہش کا احترام کر گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے نانوں سے بات کرنے دو مجھے، اس کے بعد جیسا وہ کہیں گی ویسا کر لیں گے۔ زویا نے اس بات میں سر ہلایا۔ مطلب ان سے ملنے کے بعد اگر میں انہیں قائل کر لوں تو جلد رخصتی کے چانسز بھی بن سکتے ہیں۔ سلطان نے نگاہوں میں ہلکی سی شرارت لیے اسے دیکھا۔ زیادہ پھیلو مت، جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے، اب چلو دیر ہو رہی ہے مجھے، نانو انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ دھونس بھرے لہجے میں کہتی چل دی تو سلطان نے بھی اس کی تقلید میں قدم بڑھا دیے۔ بات کی آپ نے اپنی نانوں سے؟ 4 دن تو بڑے صبر و تحمل سے سلطان نے اس کے جواب کا انتظار کیا تھا کہ وہ خود کچھ بتا دے گی، لیکن اس معاملے میں اس کے لبوں پر ٹھہری جامد چپ پر آج وہ پھر سے نگاہوں میں سوال لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نہیں، ابھی تک بات نہیں کر سکی، زویا نے چہرہ لٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے کہا تھا کہ آپ نہیں کر پائیں گی، اس لیے مجھے بات کرنے دیں، ٹرسٹ می، میں منا لوں گا انہیں۔ وہ اجازت کا طلبگار ہوا تھا۔
نہیں روحان، ایسے اچانک تمہیں لے جا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا تو وہ خفا ہوں گی۔ زویا نے اضطرابی کیفیت میں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے آپ بات کرنے نہیں دے رہی، خود آپ بات کر نہیں پا رہی، کوئی تیسرا حل ہے آپ کے پاس؟ روحان نے خفا سے تاثرات چہرے پر سجائے۔ کر لوں گی نا بات، وہ روحان سی ہوئی۔ جس اسپیڈ سے آپ جا رہی ہیں نا، مجھے اگلے 10 سال بھی اپنی شادی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ لہجے میں ہلکا سا طنز لیے سلطان نے چلتے چلتے راستے میں پڑے پتھر کو ٹھوکر ماری تو وہ اڑتا ہوا دور جا گرا۔ میں کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی، تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے آخر؟ زویا چڑ سی گئی تھی اس کے طنز پر۔ آپ کو مجھ سے دور رہنے کی اتنی خواہش کیوں ہے؟ سلطان نے دو بدو جواب دیتے ہوئے اسے لاجواب کیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے نانو سے بات کرتے ہوئے، سر جھکائے وہ دھیمی آواز میں کہہ گئی۔ کس بات کا ڈر؟ سلطان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کیا سوچیں گی میرے بارے میں کہ میں نے ان کی دی ہوئی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے؟ زویا اپنے دل کے خدشات کو زبان پر لے آئی تھی۔ سلطان نے گردن موڑ کر بغور اسے دیکھا۔ اس کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ سکتا تھا وہ۔ ہر مشرقی لڑکی کے دل میں اس طرح کے وسوسے اور خدشات ہوتے ہیں۔ میں اسی لیے آپ کو اس امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اب بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے بات کرنے دیں ان سے۔ آپ کو قائل کر لیا ہے نا، انہیں بھی منا لوں گا۔ سلطان نے پھر سے اپنی بات دہرائی۔ نہیں، میں انہیں جانتی ہوں۔ تمہارے بارے میں انہیں کچھ بتائے بغیر تمہیں گھر لے گئی تو وہ ٹھیک ٹھاک ناراض ہوں گی۔ زویا اس صورتحال پر خود بھی بری طرح الجھی ہوئی تھی کہ کیا کرے۔ ٹھیک ہے، میں نے 1 ماہ کا وقت دیا تھا آپ کو، جس میں فقط 5 دن باقی ہیں۔ انہی 5 دن کا وقت ہے آپ کے پاس۔ خود میں ہمت جمع کریں اور ان سے بات کریں۔ اگر 5 دن کے اندر آپ بات نہیں کر سکیں تو 6 دن میں آپ کے گھر حاضر ہو جاؤں گا اپنا مدعا لے کر۔ سلطان نے قطعی لہجے میں کہا تھا کہ وہ اسے مزید وقت دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں 1-2 دن میں بات کر لوں گی۔ اور وہ کہتے کہتے ایک دم رکی۔ ہاتھ پر بارش کا قطرہ گرنے کا گمان ہوا تھا۔ اف اللہ، بارش آ گئی! ابھی تو گھر بھی کافی دور ہے۔ جب گمان حقیقت میں بدلا اور بارش کی بوندیں مسلسل گرنے لگیں تو وہ بڑبڑائی۔ بادل آج شدت سے برسنے کے موڈ میں لگ رہے ہیں۔ آسمان پر موجود گہرے بادلوں کو دیکھتے ہوئے سلطان کے لہجے میں بھی ہلکا سا پریشانی کا عنصر نمایاں ہوا۔ اللہ جی، گھر پہنچنے کی مہلت دے دیں پلیز۔ وہ رب سے مناجات میں مصروف تھی، جبکہ سلطان ارد گرد دیکھتا کوئی جائے پناہ ڈھونڈ رہا تھا تاکہ بارش میں بھیگنے سے بچا جا سکے۔ زویا، وہ کچھ دور بس اسٹاپ ہے، وہاں شیڈ تلے پناہ لے سکتے ہیں ہم۔ بارش رکنے تک ویٹ کرنا پڑے گا، آئیے میرے ساتھ۔ سلطان کے کہنے پر زویا نے سامنے دیکھا، پھر سلطان کے ہمراہ تیزی سے چلتی اس اسٹاپ کی جانب بڑھی۔ تھینک گاڈ، یہاں پہنچنے تک بارش ہلکی رہی اور بھیگنے سے بچ گئے ہم۔ شیڈ تلے آ کر زویا نے آستینیں جھاڑتے ہوئے پانی کی بوندیں ہٹانی چاہییں، پھر کندھوں پر لٹکتا بیگ اتار کر وہاں پڑے بینچ پر رکھ دیا۔ اب وہ دونوں اس شیڈ کو سہارا دینے والے جنگلے کے دونوں سروں پر دائیں بائیں کھڑے برستی بارش کو دیکھ رہے تھے۔ یوں کے درمیان میں کئی قدموں کا فاصلہ حائل تھا۔ یوں ہی برستے بادلوں کو دیکھتے ہوئے زویا کو چند دن پہلے دیکھا گیا اپنا خواب یاد آیا تو خواب میں کہے گئے اپنے الفاظ کو یاد کرتے ہوئے بے ساختگی میں ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر دلکش سے رنگ بکھرے تھے۔ کس بات پر مسکرا رہی ہیں آپ؟ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے سلطان نے برستی بارش کی بوندوں سے نظر ہٹا کر پیچھے جنگلے سے ٹیک لگاتے ہوئے اس کے چہرے کو نگاہوں کے حصار میں لیا تھا۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، زویا نے ہڑبڑاتے ہوئے جواب دیا۔ لبوں کی مسکراہٹ فوراً سمٹی تھی۔ سلطان نے گہری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، پھر نگاہوں کا رخ بدلتا سامنے بارش کے پانی سے سیراب ہوتی سڑک پر جما گیا۔ اس وقت آپ میرے ساتھ ہیں اور میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں ہی سوچ رہی تھیں، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے متعلق کون سا خیال آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کا سبب بنا ہے۔ اس کی بات پر زویا نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کتنا یقین تھا اسے کہ زویا اسی کے متعلق سوچ رہی تھی، اور کتنا سچا تھا اس کا یقین۔ دراصل وہ چند لمحوں کے لیے رکی، پھر اس سے نظریں ہٹا دیں
جنگلے سے ہاتھ گزار پانی کی بوندوں کو ہتھیلی میں بھرنے لگی۔ چند دن پہلے ایک خواب دیکھا تھا میں نے، جس میں چہرے پر خوشی اور آسودگی لیے یوں ہی تمہارے ساتھ سڑک پر بھیگ رہی تھی میں، اور دیکھو آج وہ خواب حقیقت کا روپ دھارے میرے سامنے ہے۔ بارش اس کی ہتھیلی اور کلائی کو بھگوتی اس کے وجود میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرنے لگی تھی۔ بارش میں بھیگنا پسند ہے آپ کو؟ سلطان نے گردن کا رخ ذرا سا موڑ کر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں خوشی بکھری ہوئی تھی۔ بہت پہلے پسند تھا، پھر زندگی کی الجھنوں نے خود میں ایسا الجھایا کہ ہر خواب، ہر خواہش پس پش چلی گئی۔ اچانک اس کے چہرے کی وہ چمک مان پڑ گئی تھی جو سلطان کو قطعاً نہیں بھائی تھی۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد جانے کیا سوچ کر وہ قدم بڑھاتا اس کے اور اپنے درمیان کا فاصلہ سمیٹتے ہوئے ہاتھ اس کے سامنے پھیلا گیا۔ کیا؟ زویا نے حیران نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آئیں، آپ کے خواب کو سچ کرتے ہیں۔ آنکھوں میں کچھ انکہے سے جذبات لیے اسے دیکھتا وہ ہاتھ پھیلانے کی وجہ بیان کر گیا تھا۔ زویا نے ایک پل کو ہچکچاتے ہوئے اس کی چوڑی ہتھیلی کو دیکھا، لیکن اگلے ہی پل دل کی خواہش پر لبیک کہتی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتی وہ اس کے ہمراہ چلتی شیٹ تلے سے نکل کر کھلے آسمان تلے آ گئی تھی۔ خواب کا وہ حصہ جو کچھ دیر پہلے ادھورا لگ رہا تھا اب مکمل ہو چکا تھا۔ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ رات کا سماں، پرسکون سڑک، برستی بارش اور اس بارش میں بھیگتے دو وجود، جن میں سے ایک وجود ہاتھ پھیلائے چہرہ آسمان کی جانب کیے آنکھیں موندے ان لمحوں کی خوبصورتی کو محسوس کرنے میں مگن تھا، تو دوسرا وجود بے خودی کے عالم میں اس چاند چہرے پر پھسلتے شبنمی قطروں کو دیکھنے میں مشغول۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ ہمیں اپنی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں ہم بہت جلدی اس کی ایپیسوڈ لے کر آئیں گے تاکہ آپ کوئی بھی ایپیسوڈ مس نہ کر سکیں۔ ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ پلیز